बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फारूक मिर्ज़ा फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के प्रोग्राम वाशिंगटन ग्लोबल फोरम से अमेरिका से आपसे मैं मुखातब हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ उसके असरात जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं उन पे बहुत ज़्यादा पुरअसर अंदाज में असरअंदाज हो रहे हैं। यहाँ तमाम पाकिस्तानी मुल्क का सोचते हैं, मुल्क के इस्तेहकाम का सोचते हैं और ये तो एक पहलू है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अपनी एक दुनिया है। वो यहाँ एक जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे रहते हैं, यहाँ भी वो इकट्ठे रहते हैं और गुज़श्ता 10 सालों से हमने देखा कि कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ स्टेट में बिखरना शुरू हो गई। कोई साउथ की तरफ चला गया, कोई नॉर्थ की तरफ चला गया, लेकिन जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो जाते रहे अपनी रवायात और कल्चर को नहीं भूले और यहाँ के अपनी जो उनकी दीनी और जोग्राफियाई एहसास को भी नहीं भूले। जहाँ भी आपको 400-500 पाकिस्तानी अमेरिकन मैन वुमेन और यूथ नज़र आएगी, वहाँ आपको 2-3 मसाजिद भी नज़र आएंगी और कल्चर ऐसा ही है कि इख्तलाफ भी रखते हैं और आपस के अंदर रवायती अंदाज में शिकवे शिकायतें भी करते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान का त्यौहार हो, जब कौमी त्यौहार हों, पाकिस्तान डे हों, परेड्स हों या दीन और इस्लाम का मसला हो, तो ये कम्युनिटी जो है ये पूरी दुनिया में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और धड़ल्ले से उसका इजहार भी करती है। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक मुमताज़ शख्सियत जनाब मुश्ताक अहमद कम्बोह एक बहुत ही आला किस्म के इंसान हैं। आप मुहिब वतन हैं और दीनी और इस्लामी शआर का प्रचार करते हैं और एक बैनुल अक़वामी जो इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि उलमा कराम उनको यहाँ लाते हैं और ना सिर्फ उनकी करैक्टराइजेशन करते हैं बल्कि उलमा कराम को अमेरिका में प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की, बच्चों की, यूथ की और ख़वातीन की वो तरबियत करें और उनको दीनी मसाइल बताएं। तो आइए नाजरीन, आपको आज मुश्ताक अहमद कम्बोह साहब से मिलाते हैं। मुश्ताक अहमद कम्बोह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज फोर्थ पिलर टीवी को खुसूसी टाइम दिया। आपकी मसरूफियात ऐसी हैं कि आपको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने आज खुसूसी टाइम निकाला। मुश्ताक साहब, मैं आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। मैं बाबा मुश्ताक जो हैं, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की पहचान नहीं बल्कि आप फैसलाबाद के अलावा दीगर जो पाकिस्तान के अहम जो सिटी हैं उनमें भी आप बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। खुसूसी तौर पे जो आपका बैनुल मज़ाहब जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ताल्लुक़ है, आप ये बताएं कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की तरबियत के लिए जो आपने जो प्रोग्राम शुरू कर रखा है उलमा और उनके साथ आप बैठक ही नहीं करते बल्कि उनको मुख्तलिफ सेंटर्स में ला के उनसे दीनी बातें करते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है और आप क्या करना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब फारूक साहब, मैं आपका बेइंतहा मशकूर हूँ फोर्थ पिलर का कि आप आज इस खसूसी एक बैठक के अंदर आपने ये सवालात उठाए हैं जो कि बहुत ही अहम है और ये फोर्थ पिलर का ही काम है कि वो अमेरिका में ऐसे मामलात को टच करती है। अदरवाइज बहुत सारे और न्यूज़ चैनल भी हैं जो कि इस्लामिक साइड पे या ऐसी साइडें जिनसे इंसानियत जो है ना वो मेकअप होती है, वो छेड़ते नहीं। तो मैं इस पे आपका शुक्रगुजार भी हूँ। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर मतलब बैठे हैं अमेरिका के अंदर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो सब तो नहीं, लेकिन चीदा दोस्त ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से आए हुए मेहमान या दीगर किसी भी मुल्क से आए हुए मेहमान को हम खुश आमदेद कहते हैं। जैसा कि हमारा
علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہے، پاکستان بھر سے یا دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم دوست آتا ہے تو سب سے پہلے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے اندر تشریف لاتے ہیں، جس کے چیئرمین ملک ناصر اوان صاحب ہیں اور صدر طاہر بھٹا صاحب ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری یہ ایک روایت ہے کہ ہم امریکہ میں ہر اس آنے والے دوست کو ویلکم کہتے ہیں جو ویسے وزٹر ہو یا ویسے وہ کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہو یا وہ کسی یہاں پر روحانی یا دینی یا اور جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اوپر آیا ہو، تو ہم ہمیشہ ان کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس کمیونٹی کا یا ہمارا ایک جو ہے نا وہ ماٹو ہے، وہ ماٹو یہ ہے کہ آنے والوں کو تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم مغرب میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو مغرب کے باوجود، مغرب میں بیٹھنے کے باوجود ہم مشرق کا لبادہ اڑائیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اسلام دنیا بھر میں ایک سب سے اعلیٰ اور بہترین مذہب ہے جس کو اوپر چل کر انسان جو ہے نا اپنی ہر مشکل کو آسان کر لیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے لیے باقاعدہ ہمارے پروگرام ہیں، ہمارے سینٹر میں بھی، ویسے بھی ہم باہر گاہے بگائے آتے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ خاص کر ہم اپنی بی جو اپنی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں، ان کو بھی یہی بات سمجھاتے ہیں کہ مغرب کا اوڑھنا نہیں ہے، مشرق کا اوڑھنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم مشرق کے اوڑھنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مغرب اٹھا اور مشرق پر چھا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مغرب اگر اٹھا ہے تو مشرق پر اس کو چھا نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہ روایات جو ہم مشرقی لوگوں کے اندر ہیں، یا جیسے ہم اپنا لباس پہنتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دیگر معاملات کرتے ہیں، اسی طرح یہ مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ مشرق کے اندر رہنے والے کرسچن حضرات، ہندو حضرات، سکھ حضرات جو ہے ان کا بھی یہی کلچر ہے، ان کا بھی مشرقی کلچر ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے جب وہ یہاں پر آتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر آتے ہیں، تو وہ دیکھ کر پہلے تو کوشش کرتے ہیں ویسا بننے کی، لیکن جب وہ بن جاتے ہیں تب بھی اگر وہ نہیں بن سکتے تب بھی ان کے اندر وہ جو ایک ریئلٹی ہے ان کے مشرق کی، وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے، جسے وہ ہر سو پھیلاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ مشتاق صاحب، آپ نے ابھی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا ذکر کیا۔ کونیا لینڈ، جس کو لٹل پاکستان کہتے ہیں، جیسے ہی ہم اس چوراہے پہ علامہ اقبال کے سینٹر کے سامنے آتے ہیں تو نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال نے جو پاکستان کا خواب اور اس کے علاوہ نظریہ دیا، اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس سینٹر میں جو خالق پاکستان اور نظریہ پاکستان پہ بات ہوتی ہے، دوسرا یہ جو دینی اعتبار سے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ علماء کرام جو ہیں ان کو ایک بہت خاص ایک اہمیت دی جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا کنسیپٹ ہے، کیونکہ یہاں تو ریشیل پروفائلنگ بھی ہوتی ہے، یہاں جس طرح ہی علماء کرام آتے ہیں تو ان کے پیچھے ایجنسیاں لگ جاتی ہیں، لیکن آپ نے ایک نیا کام کیا ہے کہ آپ ان علماء کرام کو ان کے منہ سے ایسی باتیں کہلواتے ہیں جو ہماری یوتھ کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو جناب مرزا صاحب، اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف دا USA جو ہے نا، اس کے اندر تمام تر آزادیاں موجود ہیں۔ جیسا کہ مذہبی آزادی ہے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر مذہبی آزادی بھی ہے مسلمانوں کو یا دیگر جو مذاہب ہیں۔ تو یہاں پہ وہ تنگ نظری نہیں ہے جو کہ عموماً دیگر ممالک کے اندر دیکھی جاتی ہے نا۔ امریکہ کے اندر ایسی کوئی تنگ نظری نہیں۔ پیچھے رہ گئی سوسائٹی، ہمارا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہے، تو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے اندر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی افراد کو چانس دیتے ہیں جو پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پر کوئی گلٹی نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ان کو بلاتے ہیں یا ان کو اجازت دیتے ہیں ہمارے اپنے دفتر میں آنے کی جو آدمی بالکل کریکٹرلی کلیئرلی ہوتے ہیں، وہ کلیئر ہوتے ہیں، ان کے متعلق یہ شبہ جات نہیں ہوتے کہ وہ کرمنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ مذہبی انتہا پسندی سے یا وہ تعصبانہ سوچ کے مالک ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں ایسے اشخاص کو داخل ہی نہیں ہونے دیا، پہلی بات۔
دوسری بات یہ جو مکرم افراد ہیں جیسے پیران حضرات ہیں، علماء کرام آتے ہیں، تو ان کو ہم اپنی علامہ اقبال کمیونٹی کے اندر موسٹ ویلکم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جو ہمارا ایک رائٹ ہے اسلامک، اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی یہاں کی جو نیو جنریشن ہے ان کے اندر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ہم اپنے تہواروں کو کیسے ہم نے منانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے آگے، کسی کی بہن کی عزت کیسے کرنی ہے، باپ کی عزت کیسے ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا اسلامک کلچر ہے ہم ان کو مینٹلی طور پر یہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے دماغوں کے اندر یہ بیٹھ جائے کہ ہم مشرقی ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے کسی قسم کا ایسا اوڑھنا نہیں اوڑھنا جس سے ہمارا مذہب بدنام ہو جائے۔ مشتاق صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو علامہ اقبال کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں جو ایک روایتی ایک انداز اپنایا گیا، وہاں دینی شعائر اور اس کے علاوہ ایک ڈسپلن دیکھا، اور آپ کے جتنے بھی ممبران ہیں بہت ہی سنجیدہ ہیں، خصوصی طور پہ ناصر اوان صاحب اور چیچی صاحب، آپ خود جہاں وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ ایک سنجیدہ طبقہ ہے جو سوچ رکھتا ہے اور جو کمیونٹی کے لیے، اور پھر آپ نے کیا بھی بہت کچھ ہے، جس طرح ایک میلہ ایک برانڈ بن چکا ہے، اسی علامہ اقبال کے سامنے لگتا ہے، تو وہ اب پہلے تو میلہ جو سٹارٹ ہوا تو شروع سے ہی ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ سینٹر جو ہے نا بیسیکلی ایک یونٹی سینٹر بن چکا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے یہ حال ہی میں آپ کو یہاں جو لا انفورسمنٹ اور لوکل پریسنٹ، اس کے علاوہ جو یہاں جو مختلف کمیونٹیز ہیں انہوں نے انٹرفیتھ کے حوالے سے خصوصی دعوت بھی دی، گلدستے بھی دیے آپ کو، تو آپ جو ہیں سٹی میں بھی ایک ایسا طبقہ محسوس کیے جا رہے ہیں یا نوٹس کیے گئے ہیں کہ آپ کمیونٹی کو بھی اکٹھا رکھتے ہیں اور ان میں یونٹی بھی پیدا کرتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک ووٹ بھی ہے، اور یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کیا آپ کے ذہن کے اندر آپ یہ اپنے پروگرام کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے بات تو مرزا صاحب یہ ہے کہ امن ہر گھر کی، ہر انسان کی ضرورت ہے، پیس ہر انسان کی ضرورت ہے، امن ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر محلے کی ضرورت ہے، ہر ملک کی ضرورت ہے۔ جس ملک کے اندر، جس محلے کے اندر امن و استحکام نہیں ہوتا، بھائی چارہ نہیں ہوتا، وہ علاقے غیر مستحکم ہوتے ہیں، وہاں پہ اتفاق ہی نہیں ہوتا، وہاں کی سوچیں نہیں ملتے، مزاج ہی نہیں ملتے، تو وہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر کرمنلٹی پھیلتی ہے، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو اتنی زیادہ ضرورت دی جاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر برداشت جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی بھی دیتا ہے نا تو اس کو اگنور کرے کہ ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، اس نے گالی دی ہے نا، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اگر میں صبر کرتا ہوں تو میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری، چونکہ میں اب الحمدللہ جو ہے پاکستان کے اندر چیف کوآرڈینیٹر بین الاقوامی امن کمیٹی پاکستان ہوں۔ میرے جو استاد محترم ہے پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب ہے، یا مولانا نصر اللہ عزیز صاحب ہے، مفتی نصر اللہ عزیز صاحب ہے، یا قاری حنیف بٹی صاحب ہے، علامہ طاہر الحسن، یہ وہ جید لوگ ہیں جو جب پاکستان کے اندر ایسی روایات یا ایسے فساد شروع ہوئے تھے تو تب ہم سب مل کر میدان عمل میں آئے۔ میدان عمل میں آنے کے بعد الحمدللہ جہاں جہاں پر ایسے معاملات تھے اس کو امن و امان کے ذریعے ہی، بیٹھک کے ذریعے، ٹیبل ٹاکس کے ذریعے، جلسے کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا، اور کنٹرول کرنے کے بعد لوگوں کو یہ میسج کنوے کر دیا کہ امن ہماری ضرورت ہے، امن اسلام کا ایک جز ہے، اور تمام تر انبیاء کرام جو دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سارے ہی امن پسند تھے، اور امن پسند ہیں، اس لیے مسلمان بھی، ہم بینگ مسلمان امن پسند ہیں۔ مشتاق صاحب، آپ نے ابھی فیصلہ آباد کا ذکر کیا، ہماری معلومات کے مطابق آپ نے متعدد فلاحی پروجیکٹ فیصلہ آباد ڈویژن میں آپ نے شروع کر رکھے ہیں، اور متعدد تنظیموں کی اور مختلف سینٹرز خواتین کے خصوصی طور پہ، اور اسی طرح انٹرفیتھ ہارمونی کے سینٹرز ان کی سرپرستی کرتے ہیں، تو یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ تھوڑا سا آپ فیصلہ آباد ڈویژن میں جو آپ نے کام کیے ہیں کیا بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟
جی مرزا صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ 1999 کے اندر یا 90 کی دہائی کے اندر میں یہ جو نا امن کمیٹی کے ساتھ شامل ہوا تھا، تو میرا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے درمیان فسادات جو ہے نا وہ روکے جائیں، وہ چاہے مذہبی بنیاد پر ہیں یا مسلک کی بنیاد پر ہیں یا کسی ذات و جائیداد یا پراپرٹی کے بنا پر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں۔ جس معاشرے کے اندر یہ گندگی ہے وہ معاشرے ہمیشہ تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا بات، یہ سینٹرز جو ہیں، سینٹرز کا انعقاد میں نے اس لیے کیا چونکہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، سماجی کارکن ہوں، پاکستان کے اندر میرا ایک نام ہے دنیا کے اندر، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ غربا اور مستحق افراد جو ہیں، مسکین، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا اس کو ایک وقت کا کھانا جو ہے نا کھانے کے لیے وہ بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں، یا تو وہ چوری کرے گا یا وہ ڈکیتی کرے گا، یا اگر بیٹی ہے تو وہ اپنی عزت کو بیچے گی۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کل جب ہم لوگوں نے روز معاشر پیش ہونا ہے خدا کے آگے، تو ان لوگوں نے بھی پیش ہونا ہے۔ جب وہاں پہ بات ہوئی نا تو اس وقت کے رئیس، سرمایہ کار یا جگیردار یا امیر آدمی وہ کدھر تھے، تو سب سے پہلے ان لوگوں پر انگلی آئے گی جن لوگوں نے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لی اور ان کی مدد نہ کی، تو تمام جو معاملہ ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے سر پڑ جائے گا۔ جب ایک بچہ یہ کہے گا کہ میں تو بھوک سے مر گیا، جب ایک بچہ کہے گا میری ماں کے پاس دوائی نہیں تھی، میں پیسے کہاں سے لاتا، جب ایک باپ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اپنی بیٹی کیسے بھی آتا، اگر اس نے زنا کر لیا تو میں تو اس میں گناہگار نہیں ہوں۔ بھی گناہگار حاکم ہوتا ہے یا وہ لوگ جو اس وقت کے اندر حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، امیر کے ساتھ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو رئیس ہوتے ہیں اور افورڈ کرتے ہیں کہ کسی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اگر وہ ضرورتیں پوری کر دی جائیں تو خیر، میں یہ کہنے سے قاصر نہیں رہوں گا، گریز نہیں کروں گا کہ بہت سارے کرائم جو ہے نا وہ کٹ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر، فیصل آباد کے اندر جو ہے نا، میں نے یہ سینٹرز، ووکیشنل سینٹرز جو ہے وہ میں نے بنائے ہیں۔ وہاں پر یتیم بچے، غریب بچیاں سارے جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو میں جو کچھ بھی مجھ سے ہوتا ہے میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں، اور میں ان سے تعلیم کے اخراجات، کتابوں کے یا دیگر معاملات جو میں سب بچیوں سے اور بچوں سے میں ریسیو نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو تم غربا، مساکین اور یتیماں پر خرچ کرو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے توفیقات عطا فرمائی ہیں اور میں وہ خرچ کرتا ہوں۔ مشتاق صاحب، آپ کو آپ کی جو دینی خدمات ہیں اور خصوصی طور پہ کمیونٹی اور نیو یارک اسٹیٹ میں آپ کو ریکگنائز کیا گیا، اور حکومت پاکستان نے ابھی آپ کو آپ کی خدمات کے سلسلے میں ایک فوکل پرسن مقرر کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، اور ایز اے فوکل پرسن آپ پاکستانی امریکن کمیونٹی، ہماری میڈیا اور خواتین کی آرگنائزیشنز اور ہمارے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مرزا صاحب، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ ویسے میں ایسی باتوں کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ دنیا پر ملنے والی عزت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو عزت ملتی ہے، یعنی کہ وہ جیسا دیتا ہے نا، یہ مکافات ہے، وہ ویسا لیتا ہے۔ تو میں چونکہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے مطلب اس کام کے اندر لگا ہوا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا کسی کا درد۔ میں کسی کو روتا ہوا دیکھ لوں میرا اپنا دل پریشان ہو جاتا ہے، میں کسی کو بھوکا دیکھ لوں تو میں خود پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو یہ میں نے اپنے بچپن سے سیکھا سب، اس لیے کہ میں بھی ایک یتیم ہوں۔ میرا باپ جو ہے میں 13-14 سال کی عمر تھی جب وہ وفات پا گئے تھے، تو میں نے وہ حالات جس طرح خود فیس کیے ہیں، تو جب میں کسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اپنے حالات یاد آ جاتے ہیں کہ یار میرے سر پہ باپ نہیں تھا، میں نے اپنی بہنوں کو کیسے پالا، میں نے اپنی ماں کو کیسے پالا، میں نے اپنے بھائی کو کیسے پالا، میں نے کہاں سے کیا کیا کر کے میں نے ان کو پالا ہے۔ تو میں ویسا ہی سوچ، ویسی ہی ایک بات جو ہے وہ میں دوسروں کے متعلق سوچتا ہوں کہ یار اگر یہ آج اس نے ہاتھ پلایا ہے یا اس نے آج چوری کی ہے، تو اس کے پیچھے اس کا کوئی لازمی ایسا معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے اس نے حرکت کی ہے۔ ادروائز ہماری سوسائٹی جو ہے، اگر ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو نظر انداز کرتی رہے گی تو مزید جو پریشانیاں بڑھیں گی۔ اگر ہم نظر انداز کرنا چھوڑ دیں اور ایسے لوگوں سے ملیں جو ضرورت مند ہیں،
تو میرے خیال میں ملک کے اندر کافی سارے کرائم جو ہے، جرائم جو ہے نا وہ کم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے بابا مشتاق احمد کمبو، دینی شخصیت اور اس کے علاوہ فیلنتھروپسٹ، اور متعدد آپ نے خود ہی سنا کہ فیصلہ آباد ڈویژن میں اور اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر سارے علاقوں میں انہوں نے 20 فلاحی ادارے قائم کر رکھے ہیں، جس میں خواتین، بچے اور خصوصی طور پہ ان کی انٹرفیتھ کے حوالے سے، بین المذاہب جو ہے وہ کانسیپٹ کے حوالے سے ان کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے۔ اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ایک تربیت گاہ ہے۔ جب سے بابا مشتاق احمد کمبو وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں ایک سنجیدہ طبقہ آ کے بیٹھتا ہے جو نہ صرف علامہ اقبال کی روح اور ان کا دیا ہوا نظریہ پاکستان اس کا پرچار کرتے ہیں، بلکہ نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو جو یہاں آ کے شاید پاکستان کے بارے میں یا نظریہ پاکستان کے بارے میں اپنی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے وہ اتنا یاد نہیں کرتے، لیکن یہ ایک گروپ ایسا ہے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی کو یاد دلاتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہیں، اور یہ ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی قابل لائق ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ تو بابا جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔